मसीह में आपकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज इकबाल के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाई, मैं एक मरतबा फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, उन तमाम रहमतों के लिए जो खुदा ने मुझ पर, मेरे घराने पर, ख़ानदान पर और इस कलीसिया पर की, ताकि हर तरह से, हर लिहाज से फ़कत खुदा ने यीशु का नाम जलाल पाए। मैं शुक्र अदा करता हूँ उस सेहत के लिए, उस तंदुरुस्ती के लिए भी, और सबसे बढ़कर इस तौफीक के लिए भी कि खुदा तौफीक देता है कि हर हालत में हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके यीशु नाम की शुक्रगुजारी करें, अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ उसके हज़ूर में गुजराने और उसके नाम को जलाल मिले। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, पिछले 2 वीडियोज़ में मैं आपके साथ 2 मुख्तलिफ मूवीज़ जो हैं वो बनाई, जो खुदा के इस कलाम अक़दस पर जो कुछ फरमुदात हैं उन पर बनाएंगे, वो मैंने आपके साथ शेयर की। इस मरतबा खुदा ने दिल में डाला कि मैं एक छोटा सा कलाम मुक़द्दस का एक पैसेज जो है वो जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है, जो बेटे बेटियां हैं, बड़ों के लिए भी है, क्योंकि ये हर उम्र के लिए है, हर एक लोगों के लिए है, ताकि उसके यीशु नाम को जलाल मिले। तो आज हम इस पैसेज को थोड़ा सा मैं पढ़ूँगा और साथ साथ थोड़ा सा मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा कि जो कुछ खुदा ने अपने कलाम में से मुझ ना चीज़ को दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आइए हम देखते हैं इमसाल नबी की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर मैं इसको 26वीं आयत तक पढ़ूंगा और साथ साथ हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत से उसकी 26वीं आयत तक। वो कहता है, तरबियत पर दिल लगा और इनकी बातें सुन, लड़के से तादीब को दरेगना का। अच्छा, ये पोर्शन जो है वो पेरेंट्स के लिए है, या जो हमारे एल्डर्स हैं या जो हमारे बड़े बहन भाई हैं उनके लिए है, जो कि हमारे गार्डियंस हैं, जो कि हमारी तरबियत करते हैं और जो बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूर है। उनके लिए पहले यह है कि तरबियत पर दिल लगा और इनकी बातें सुन, लड़के से तादीब को दरेगना का। अब तादीब जो वर्ड है, इसका मतलब है बच्चे की इस्लाह करने से, बच्चे की जो है वो जो उसकी दुरुस्तगी है, क्योंकि इस इंसान की किताब में लिखा है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा, तो उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से बचाएगा। यानी वो ऐसी राह पर अगर आप उसकी इस्लाह करेंगे, उसकी तादीब करेंगे, उसको तरबियत करेंगे, तो वो जो उस गुनाह का एक रास्ता है जिस पर वो कुछ शायद लोगों की रग़बत की वजह, सबसे बढ़कर के इब्लीस के हमले की वजह से वो उन बुरी राहों की वजह की तरफ गामज़न होता है या राग़िब होने की उसको राग़िब करने की कोशिश करता है, तो आप उसको उस अथाह गड्ढे में जिस पर इब्लीस उसको ले जाना चाहता है, इब्लीस लोगों को ले जाना चाहता है, उनको ख़राब करना चाहता है, उससे आप अपने बच्चे को बचाएंगे। ऐ मेरे बेटे, अब औलाद से मुखातिब है कि ऐ मेरे बेटे, अगर तू दाना दिल है, ठीक है, तो मेरा दिल, हाँ मेरा दिल खुश होगा। यानी अगर दानाई या इल्म या तरबियत याफ्ता या बाइल्म होना किसको कहते हैं? कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। तो अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ है, ठीक है, और वो हमें, खुदा का खौफ हमें हिकमत और दानाई बख्शता है, क्योंकि जब आप खुदा के खौफ में होंगे, खुदा के मोहब्बत में होंगे, तो आप हर चीज़ को जो है वो उस पाक रूह की हिदायत से, उसकी तहरीक से, उस नज़रिए से आप देखेंगे कि किस तरीके से खुदा वो जो चाहता है कि हम उसकी ज़िंदा कलाम मुक़द्दस की रोशनी में उसकी राहों पर चलें और अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे हो लें, ताकि उसके यीशु नाम को जलाल मिले। और इस बात से खुदा क्या कहता है? तो मेरा दिल, हाँ मेरा दिल खुश होगा कि अगर हम दाना दिल होते हैं, अगर हम खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हम उसके कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चलते हैं। और जब तेरे बातों से, तेरे दिल लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। हम जब सच बोलेंगे, हक की राह पर चलेंगे, खुदाम की राह पर चलेंगे, तो खुदा कहता है कि तेरे लबों से निकलने वाली सच्ची बातों से मेरा दिल खुश होगा और मेरा दिल शादमान होगा।
تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے. اب رشک سے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب جو ایمانداری سے ہم چلتے ہیں, بڑی خدا کے خوف میں ہم چلتے ہیں, خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, تو خدا اپنے لوگوں کو سب سے پہلے روحانی برکات دیتا ہے اور وہ ہمیں ہماری تمام ضروریات سے آراستہ کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ابلیس کیا کہتا ہے کہ وہ گنہگاروں کی طرف راغب کرتا ہے اپنے لوگوں کو, خدا کے لوگوں کو, کہ دیکھو وہ سگریٹ بھی پی رہے ہیں, وہ عیاشی بھی کر رہے ہیں, وہ پڑھ بھی نہیں رہے, وہ روزانہ کلبوں میں جاتے ہیں, روزانہ ان کی جو ہے وہ گیدرنگز ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں, اور میں یہاں پر پڑھائی کر رہا ہوں, یا میں گھر میں بیٹھا ہوں, یا میں ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور دعا میں مشغول ہوں. تو کیا کہتا ہے کہ کلام کیا کہتا ہے کہ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے, حسرت نہ کرے, بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے. دیکھیں وہی بات آگے کہ ہم خدا کے خوف میں زندگی گزارے, کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہ ٹوٹے. اب خداوند کہتا ہے کہ ہمیں, اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, خدا پر یقین رکھتے ہیں, اس کے زندہ کلام کی روشنی میں اس کے راہوں پر چلتے ہیں, سچ بولتے ہیں, تو خدا ہمارے سے شادمان ہوگا اور اس کے حضور میں, خدا کے حضور میں ہمارا اجر یقینی ہے, گارنٹڈ ہے. یہ کوئی فرضی یا کوئی ایسے مفروضے پر منحصر کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن خدا کہتا ہے یہ یقینی ہے. اور اس بات کے لیے اور اس اجر کی یقین دہانی تجھے کراتا ہوں, لیکن تیری آس نہ ٹوٹے. لکھا ہے کہ جو آخر تک وفادار رہے گا وہ خدا کے زندگی بخش اس کلام کی نسبت کے وعدہ کے مطابق وہ اس فردوس میں, خدا کی ہیکل میں داخل ہوگا, جو آخر تک برداشت کرے گا. اے میرے بیٹے تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی راہبری کر. اچھا, لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے, اور گناہ کی مزدوری لکھا ہے کہ موت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے بیٹے اپنے دل کی تو راہبری کر. تیری جان, تیری روح جو خدا کے روح القدس سے ملبس ہے, بھری ہے, اس کے تحت تو اپنے دل کی راہبری کر. تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں, کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چھیتڑے پہنائے گی. اپنے باپ کی, بہت امپورٹنٹ, جو مجھے بہت پسند ہے, کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو, اس کی سن. وہ تجھے جو بتائے گا وہ تیری تربیت کے لیے, تیری اصلاح کے لیے, تیری بہتری کے لیے اور تیری نجات کے لیے تجھے بتائے گا. اور آگے لکھا ہے کہ اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. ہوتا کیا ہے کہ آج کے لوگ, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں یا آج کی نسل سمجھتی ہے کہ ہم جو پرانے لوگ ہیں یا جو ماں باپ ہیں, یہ پرانے دور کے ماں باپ ہیں, ان کو آج کی نہ ٹیکنالوجی کا معلوم ہے, نہ ان کو ان ضروریات کو معلوم ہے, نہ ان کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. تو ایسے بات سوچتے ہوئے وہ ان کی تربیت کو, ان کی تنبیہ کو, ان کی اصلاح کو حقیر جانتے ہیں. اور جب وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ان کو جو ہے حقیر جانتے ہیں کہ مانا اس کو کیا پتہ ہے, یہ اس کو کیا پتہ ہے کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے اور آج کے دور کی کیا ضروریات ہیں اور کیا کچھ ہے, کیونکہ یہ تو بہت ایڈوانس دور ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دوسرا حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, ٹھیک ہے. لہٰذا تو اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو, اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان اور نہ اس کو اپنے پر بوجھ سمجھو. جب ایک ماں اپنے 3 یا 4 یا 5 یا 6 بچوں کو مل کر اکیلی ان سب کو سنبھال سکتی ہے, تو جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا یہ بچے ان سارے مل کر اس ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے؟ ضرور اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کریں جس پر اسے چلنا ہے, کیونکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. لیکن ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا بھی کہ خداوند کے خوف میں ہونا, خداوند کے حضور میں اس کو کلام کو اور اس کے خوف میں رہتے ہوئے, اس کے حکمت میں رہتے ہوئے خدا کے کلام پر اور اس کے حکمت پر وہ چلیں گے, تو تب وہ جب آپ خود ایک ایگزامپل ہوں گے تو تب آپ اپنے بچوں کی اچھی ایک تربیت کر سکیں گے, اور جب آپ کو بات کریں گے تو وہ آپ کی سنیں گے بھی. اور کیا خوبصورت بات ہے, کہتا ہے صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا
اگر آپ کا بیٹا سچائی کی راہ پر چلے گا، اچھے کام کرے گا، دنیا داری کے طور پر لوگ بھی اس کی تعریف کریں گے، اور تو ایک باپ جو زمینی باپ ہے، جو جسمانی باپ ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے تیرے اور جب تیرے لوگوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو خدا کہتا ہے میرا دل شادمان ہوگا. نیچے جا کر وہ کہتا ہے صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا، خوشی منائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک مصرف بیٹے کو ہم ایک ڈفرینٹ ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹے نے سب کچھ لے گیا، کمایا ہوا لے گیا، وہاں اس نے اجاڑا، اور پھر اس کے اوپر سخت ٹائم آیا اور پھر وہ واپس آیا اور اس کے باپ نے اس کے ساتھ خوشی کی، شادمانی کی. لیکن ایک بات پر ہم غور نہیں کرتے کہ یہ سارا کچھ مصرف بیٹے نے سہنے کے بعد یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا کہ جیسا نبوکت نظر کے دل میں آیا کہ اس نے جو 7 سال اس نے اس پر سختی کے گزارے، تو پھر اس کا دل خدا کی طرف راغب ہوا. اس نے اپنے دل کی راہبری کی. مصرف بیٹے نے اپنے دل کی راہبری کی کہ یار میں یہاں پر مصیبت میں پڑا ہوں اور وہاں میرا باپ اور اس کے نوکر بھی عیاشی کرتے ہیں، تو میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ تو میں نے گناہ کیا. تو جب اس نے اپنے گناہوں کو قبول کیا اور اس نے سچی بات کی، اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا، تو پھر اس وعدہ کے مطابق جب وہ واپس آیا تو اس وعدہ کے مطابق اس کے بیٹے نے کیا کیا؟ شادمانی کی. اس کے باپ نے کیا شادمانی کی. اور یہاں وہ کہتا ہے کہ دانشمند اس کا بیٹا جب واپس آیا، جب وہ گیا تھا تو وہ مصرف بیٹا تھا، جب وہ واپس آیا تو وہ ایک دانا دل اور ایک دانشمند بیٹا تھا، جس نے حق کی راہ کو دیکھ کر واپس آ کر اس نے کہا کہ میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن تو مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. تو اس کے باپ نے اس دانشمندی پر اس کی خوشی منائی، اس کی شادمانی منائی. لہٰذا اسی طرح کہتا ہے کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا. اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں. کیا ہے خوبصورت بات خدا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں. ضرور ہے کہ اس بات کو ہم نہ صرف پہلے ہم خود سمجھیں بلکہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے، بچپن ہی سے ہم اس بات کی تربیت کریں کہ فقط خداوند ہی خدا ہے، وہی قادر مطلق زندہ اور اصلی خدا ہے، اس کی راہیں سچی اور صادق ہیں. ایوب نبی کہتا ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ آگ کے شعلے ہیں اور انسان اس پر دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے. تو اس لیے چاہے ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، چاہے کوئی مصیبت آتی ہے، چاہے کوئی دکھ آتا ہے، جو کچھ مرضی ہوتا ہے، ہمیں ہر حالت میں خدا کی زندہ کلام کو پڑھتے ہوئے اس کے زندہ کلام کی روشنی میں خدا کی راہوں پر جہاں صرف خود چلنا ہے بلکہ اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو بھی لے کر چلنا ہے. اس سلسلے میں دوسری ایک بات پھر میں اگلے ویڈیوز میں شیئر کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس کلام کے لیے خدا کا مل کر ہم شکر ادا کریں، میرے اس ویڈیو کو آپ اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس ویڈیوز کو بہت شیئر کیجئے تاکہ کلیسیا کے اور خاندان اور بچے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کلام کی سچائی کو جان سکیں، خدا ان کی زندگیوں میں کام کرے اور فقط ہر طرح سے اور ہر لحاظ سے خدا کی کلیسیا میں، خدا لوگوں میں خدا یسوع کا جلال ظاہر ہو. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.